نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام میں عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادار و شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم، خوش رہو اے میری رودا سنانے والو، اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو، سارے عالم میں میرا محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو احلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 25th of Sha'ban al-Mu'azzim, and only 5 days left, and then depending upon the moon sighting, inshallah, we will enter into the glorious and the holy month of Ramadan al-Kareem. Let's begin today's program with Dua Salamatiyya Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika la hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli as-sa'a waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.
Let's make a niyyah to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل المؤمنين والمؤمنات كل المسلمين والمسلمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, today is 25th of Shaban, and depending upon a moon sighting after 5 days, we are going to enter into the holy month of Ramadan al-Kareem. I have repeatedly said that Allah subhanahu wa ta'ala has given 2 months in order to prepare ourselves for the holy month of Ramadan. Month of Rajab, month of Allah subhanahu wa ta'ala, according to the saying of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. And in fact, the first month to prepare ourselves spiritually and physically and remove all the walls and establish a strong connection between us and Allah subhanahu wa ta'ala, and calling upon Allah subhanahu wa ta'ala for settling the account. Astaghfirullah wa as'aluhu at-tawbah. And the next month, this month of Sha'ban, from the beginning till the end, another holy month of Allah subhanahu wa ta'ala, chosen by Prophet Muhammad, peace be upon him, the month of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Shahrul Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And it has been said by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Shahrul Rajab, Shahrullah, Shahrul Sha'ban, Shahri, wa Shahrul Ramadan, Shahrul Ummati. Now, we had a chance that month of Rajab and Shaban, we have to prepare ourselves for that big invitation which has been made by Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala describes like this: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. That, oh, those they have became believer, they have a faith and believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu. I have obligatory put upon you the fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has put upon others before us, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so you will get the power of taqwa, you will purify yourself, and you will become muttaqi. Now, in order to get the goal which has been set in the holy month of Ramadan, now we need to prepare ourselves in the month of Rajab and Sha'ban by supplicating Allah subhanahu wa ta'ala, by calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, by practicing the fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, by recitation of Quran, and by the special supplications. Like in the month of Sha'ban, there are Munajat Sha'baniya, there is Salawat Sha'baniya, and in the month of Rajab, you know that there was Taqibat in Namaz, there was Du'a Rajabiyya, and there were so many amal that which we have gone through, of course, alhamdulillah rabbil alameen. Even, you know, Nimai Sha'ban, Shab-e Bara'at, which we call. I mean, that's a separate topic that even there are people, they put disputes and they try to, you know, put doubts in the minds of people that there is nothing such a thing, and from where you have bring it, and there is no night like Shab-e Bara'at and this and that. You know, that's a separate topic. But anyway, at the end of the day, we see that month of Rajab and month of Sha'ban. Now, last 5 days left only. First of all, believe me, I just want to express my own feelings. I can't believe that, you know, almost 1 year has been passed. I mean, I do remember clearly, it seems to me like last month sitting over here and talking about that the month of Ramadan is coming and the month of Sha'ban is ending. Now, first thing that Prophet Muhammad, peace be upon him, used to do this, that he would, you know, connect the month of Sha'ban
with month of Ramadan in order to fast, which means that you will start fasting in the month of Sha'ban, recommended fasting, and then will connect to the holy month of Ramadan. So inshallah, hopefully we are going to do the same thing. At least these last 5 days left, or last 3 days we should start fasting in order to, when we enter into the holy month of Ramadan, that should not be the first day that we are fasting. We should be already into the routine. And of course, there are going to be a big impact upon our spiritual and physical, inshallah, environment and health. Now, second thing, first, of course, we will try that we connect the month of Shaban with month of Ramadan in the sequence that we will start fasting in advance. Second thing, in order to understand that what is the holy month of Ramadan, the value, importance of the holy month of Ramadan, and what I have to do in the holy month of Ramadan, how to achieve goal. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That is a goal given to you. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala have fully described that He put obligatory upon mu'mineen the fasting, like upon the other ummah before you. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. What is the target given to you? What is the goal? That you will become muttaqi. Now, how to achieve that goal? What to do? Is there any guideline? I mean, what is highly recommended to do in the month of Ramadan? How to deal with it? Like, what is the procedure? Step by step, one by one. What are the guidelines given to us? See, the goal is given to you. Now, how to achieve that goal? I mean, do I have to do something or not? Or is there anything which will make me securely and surely achieve my goal? Yes, there is. There is. And what is that, dear viewers? Today I would highlight about that how we can get the guideline from Prophet Muhammad, peace be upon him. And that's exactly what it is. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Whatever he gives, take it. And Allah subhanahu wa ta'ala has given the certification to Prophet Muhammad, peace be upon him. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Whatever Prophet Muhammad, peace be upon him, he says, it's a wahi. It's a saying of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, of course, we can differentiate between Quran, which Prophet Muhammad, peace be upon him, he has said that this is part of Quran. But if it is not Quran, then it is Hadith, saying of Prophet Muhammad, peace be upon him. Again, very important and for us to follow. Quickly, Prophet Muhammad, peace be upon him, last Friday of the month of Sha'ban, he delivered a sermon. And that is called Khutbah Sha'baniyah. I mean, you can search on Google even, and you can find, of course, in the books, or the best way is search and see with the translation. And you can find, Arabic with the translation of English, Urdu, Persian, any other language. What is that? Khutbah Sha'baniyah. And you have to specify Khutbah Sha'baniyah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Because could be someone else has delivered the khutbah, and so Khutbah Sha'baniyah of Prophet Muhammad, peace be upon him. You will see that in that Khutbah Sha'baniyah, which is little bit longer, not very short, which has been delivered by Prophet Muhammad, peace be upon him, he has described, I mean, like we say that from nail to toe, from all perspective and angles, and a package deal of guidance. What to do? First of all, what is month of Ramadan? And what is in there? The value, the importance. And then what to do in the month of Ramadan in order to achieve the goal, how to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, how to, attract more and more blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, how to make Allah subhanahu wa ta'ala happy.
So I will recommend that please definitely find Khutbah Sha'baniyah and read it. And of course, if you don't understand Arabic, then the translation, read it. I mean, just, slowly and surely, slowly but surely. When you read it, you will find out that Prophet Muhammad, peace be upon him, has guided us in Khutbah Sha'baniyah, step by step, what is the month of Ramadan and how to achieve the goal, what to do, what should be your conduct, what should be, your characteristics, and especially your conduct in the month of Ramadan in order to attract the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. This is just about Khutbah Sha'baniyah. Next 4 days, inshallah, I will try my best to just highlight the phrases of Khutbah Sha'baniyah, which starts, Ya ayyuhan nas, innahu qad akbala alaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. إنه عند الله أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام لياله أفضل الليالي. I mean, وساعته أفضل الساعات. That's how it has started. أيها الناس إنه قد أقبل عليكم شهر الله. That's how it starts. But inshallah, we'll talk about it slowly but surely next 4 days. Now it's time that we have to take a short break, and we'll be back shortly, and then we are going to open our phone lines, and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu islam. May Allah give us tawfiq that we will enter into the holy month of Ramadan with understanding and with complete preparation physically and spiritually, inshallah. Stay tuned, we'll be back shortly. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. سلام يا حسين عليه الصلاة والسلام. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا، ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا، ہم نے اس کو نہ بلایا. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم، آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم، گو کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم. ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی. لو قطعوا ارجل والیدین لدک زلفا سیدی یا حسین. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam.
Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wassalam. We are in your service from the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Today is 25th of Sha'ban al-Mu'azzam. Only 4 to 5 days left, and then depending upon the moon sighting, inshallah, we are going to enter into the holy month of Ramadan al-Kareem. May Allah give us tawfiq that will prepare ourselves spiritually and physically. Our phone lines are open, the opportunity is there. You can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. میں یہاں پر اہلیان لبنان کو واقعاً خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے کل ایک تاریخ رقم کی ہے، اور صراحتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں، ثابت کیا ہے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. سید مقاومت کی جو تشییع جنازہ کل ہوئی ہے بیروت لبنان میں، اور جس طرح سے وہاں پر لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے اور اشکبار آنکھوں سے جس طرح سے اپنے محبوب قائد کو الوداع سید الوداع کہہ کر وداع کیا ہے، واقعاً یہ قوم لائق تحسین ہے کہ اتنی بمباری کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود، گھروں کی بربادی کے باوجود، جوانوں کی شہادتوں کے باوجود، قربانیوں کے باوجود، وہ جو سید مقاومت کے مشہور جملے ہے کہ تم جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو ہم پر کرو، اس کے باوجود ہم جھکیں گے نہیں بلکہ اپنے راستے پر قائم اور دائم رہیں گے. ثابت کیا انہوں نے پریکٹیکلی. بہرحال الوداع سید، پروردگار شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے اور ان کو جوار ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور یقیناً ماہ شعبان جو کہ نبی پاک رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور یہ بھی ایک اپورچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں ماہ مبارک رمضان کے لیے، تاکہ انشاءاللہ العزیز بھرپور طریقے سے ہم جو ہیں وہ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکیں. میں نے ابھی شروع میں جو بات عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کے لیے، اور کس طرح سے ہم اپنے رب کی، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، رضا حاصل کر سکتے ہیں، قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنا ہدف اس کو جو ہے نا وہ حاصل کر لیں ماہ مبارک رمضان کے اندر. اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور و معروف خطبہ ہے جسے کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ نبی رحمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. میری آپ تمام لوگوں سے یہ خواہش ہوگی، گزارش ہوگی کہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اور اگر عربی سمجھ نہیں آ سکتی تو اس کا ترجمہ پڑھیں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، کسی بھی زبان میں آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا، لیکن ضرور پڑھیں، خطبے کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اول سے لے کر آخر تک کیا کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت ہمیں حاصل ہو سکے انشاءاللہ. اور عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پر میں خطبہ شعبانیہ کے جو مختلف جو فریزز ہیں ان کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. اور ظاہر ہے وہ ایک پیکج ڈیل ہے مکمل، یعنی ضابطۂ حیات ماہ مبارک رمضان کا ہے، اس کے اندر جزیات کو بھی کور کیا گیا ہے. مثال کی طرح وہ مائنیوٹلی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. تو میری سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ ضرور خطبہ شعبانیہ کو
ڈھونڈیے، اسے پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. اور پھر میری ایک اور گزارش یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر کل ماہ میں یعنی پورے مہینے میں آپ خطبہ شعبانیہ کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. مطلب ایک دفعہ آپ نے ریویو کر لیا، پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ریویو کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کو ریمائنڈر رہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے شروع یہیں سے ہوتا ہے، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ. اور انہ عند اللہ افضل الشہور، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک تمام تر مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہے. افضل الشہور ہے، 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینہ کا سید و سردار مہینہ جو ہے نا ماہ مبارک رمضان ہے. اور پھر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس کی راتیں بہترین ہیں، اس کے دن بہترین یعنی افضل ہیں، اس کی راتیں بہترین، اس کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ بہترین ہے. اور کیا ہے ماہ مبارک رمضان؟ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، اور ہم پر اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر روزوں کو واجب قرار دیا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ میں بیان کروں گا، لیکن یہاں سے یہ سٹارٹ، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس وقت دعا کرنی چاہیے، کون سا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی نظر رحمت خاص طور پر ہم پر جو ہے نا وہ پڑتی ہے اور شامل حال ہوتی ہے، اور کون سے اعمال ہیں کہ جس سے ہم اپنے گناہوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں، اور کیا ہمیں اللہ رب العزت سے شروع میں مانگنا چاہیے، اور کس طرح سے بڑوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے فقراء اور مساکین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے ان روزوں کو ہمیں جو ہے نا وہ لینا چاہیے. تو یہ سارا جو ہے نا تفصیل کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے متعلق خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. We have a caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. میری بہن اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا السلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں. آپ کی ہیلو جو ہے صرف میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور مزید آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. تو آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شریف آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے، لیکن آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب آپ کی کال مل جائے تو آپ جو ہے وہ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر لیجیے. اس وقت آپ بین الحرمین کا منظر دیکھ رہے ہیں، خوبصورت منظر ہے، اور اس وقت ابھی بھی یہاں کربلا میں ٹھنڈ ہے، یعنی اٹس ریئلی کولڈ ویدر ماشاءاللہ اور الحمدللہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسبتاً اس وقت جو ہے نا وہ علی صبح نماز فجر کے بعد وہ بین الحرمین کے اندر خلوت ہے. پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں آیا تھا تو ان دنوں میں ایام ولادت امام حسین علیہ السلام تھے، بین الحرمین فلی پیک تھا، شدید سردی کے باوجود ایک کثیر تعداد میں زائرین موجود تھے. اب جو ہے وہ نسبتاً کم ہے، اور ویسے بھی ماہ مبارک رمضان کے اندر پھر اور کم ہو جاتے ہیں، ٹریولنگ کم ہوتی ہے. پھر ایام شہادت امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں پھر جو ہے وہ پوری دنیا سے مومنین کا اور زائرین کا رخ جو ہے وہ نجف اور پھر اس کے بعد کربلا کی طرف ہوتا ہے. اور
لوگ جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ عید الفطر بھی جو ہے وہ کربلا میں ادا کی جائے. تو بہرحال جہاں پر ہم غم کربلا میں مناتے ہیں تو وہاں پر خوشیوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا وہ چاہیے. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. ہم یہاں پر نائب الزیارہ ہیں جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور بالخصوص دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر آمادہ و تیار ہو کے ماہ مبارک رمضان میں انٹر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بسم اللہ. ہاں سسٹر شازیہ بات کر رہی ہوں سے. جی سسٹر شازیہ بسم اللہ میری بہن بسم اللہ. سسٹر شازیہ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, بسم اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آواز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم یا عباد اللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم مستشدین واقع جمی وقات. السلام علیکم حسین والا علی حسین والا علی حسین والا صاحب حسین. السلام علیکم. ویسے آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی میری بہن آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے ٹی وی سیٹ تک میری آواز لیٹ پہنچے گی. اچھا سر آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. میں مولانا کو سلام پیش کرتی ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم ابن مغری وبت سید وسیم, السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید العالمین, السلام علیکم مولایا وعلی انصارکم مستشفی معاذ جمیعا ورحمۃ اللہ. السلام علی حسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین وعلی صالح حسین. اللہم ارزقنی شفاعت سید الحسین یوم الظہور. اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. الہی آمین رب العالمین. الہی سیدی مولائی بحق ابو عبدالحسین تمام ممنی امراض کی جائے شریح حضرت کو پورا فرما. اور آنسو حیا پاؤدر اس پر نصیب فرمانی میں آخر میں بات اور ظالم اور جابروں کو ان کے ظلم سمیت نیچے نابود فرما. اور ہمارے حسن رسول اور دیگر تمام شہداء کی جزاؤں کو بلند سے بلند ترین بغاوت فرما, اور ہم سب کو سعادت زندگی نصیب فرما, اور راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, معافی دعا. اللہ حافظ. محتاجم بدعا, جزاک اللہ, اور اللہ یسلمک. سسٹر شازیہ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, آپ کی تمام تر دعائیں, آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا, اور آپ کی آواز بھی کلیئرلی مجھے آ رہی تھی, لیکن انفارچونیٹلی آپ تک میری آواز ٹیلی فون کے ذریعے نہیں پہنچ رہی تھی. میری بعد والے کالر سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کی کال مل جائے تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ میری آواز آپ تک پہنچے, چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے میری آواز آپ تک فون کے ذریعے نہیں پہنچ رہی. آپ اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے, زیارت پڑھیے, اور اپنی دعاؤں کو امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیجئے. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. ہمیں ماہ مبارک کے شعبان کے باقی ماندہ ایام سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. امین یا رب العالمین. عزیزان محترم, ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ جو ہے نا وائرل ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر واقعا دل دہل جاتا ہے. ایک دلہا گھوڑی پر سوار, وہ بارات لے کر دلہن کے دروازے تک پہنچتا ہے, یعنی جہاں پر اس کا استقبال کیا جانا ہے اور جہاں پر ریسیپشن, اور وہاں سے انٹر ہو کے اس کی شادی ہے. اللہ رب العزت ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور ٹھیک وہیں پر اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون.
اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ عزیزنا محترم، یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ساما 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ موت بوڑھوں کو، بیماروں کو نہیں آتی، ہاسپٹلز میں نہیں آتی۔ ملک الموت صرف ہاسپٹلز میں جا کر بیمار لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں لے جاتا، بچوں سے لے کر بڑوں تک ایکسیڈنٹ کے ذریعے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے سویا ہوا انسان صبح نہیں اٹھا۔ یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے۔ ایسے ہی ابھی 5 دن باقی ہے نا ماہ مبارک رمضان میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے جو اس وقت موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان کو درک کر پائیں گے یا نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرما کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ سکیں، عبادت کر سکیں، بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھ سکیں، تلاوت قرآن کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور یہ خطبہ شعبانیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِلصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ کہا کہ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، یہ ایک توفیق ہوتی ہے جو پروردگار عطا کرتا ہے۔ ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، حتیٰ اگر آپ زندہ ہیں، ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہر کوئی ماہ مبارک رمضان میں توفیق سیام پیدا نہیں کرتا۔ خدا نہ خواستہ بیماری کی وجہ سے زندہ ہے لیکن بیمار ہے، ایگزمپٹ ہو گیا، کوئی کام آ گیا، سفر پہ چلا گیا، ایگزمپٹ ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پا رہا۔ اور یہاں پھر ظاہر ہے کچھ ایسے بھی گناہگار ہوتے ہیں کہ جن کو وہ تندرست بھی ہوتے ہیں، یعنی کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہوتا، لیکن توفیق سیام جو ہے ان کو حاصل، یعنی زندہ ہیں، تندرست بھی ہیں، گھر میں موجود ہیں، حضر میں ہیں، سفر میں نہیں ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ وہ جو بڑا معروف واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو ایک گناہگار آ کر کہتا ہے کہ یا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، آج ملاقات کا دن ہے۔ کہا میرا پیغام لے جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میں نے ہر طرح کا گناہ کیا ہے، تو جا کر اپنے رب سے پوچھو کہ مجھ پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، بعض اوقات گناہگار اتنے جری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ گئے خدا کی بارگاہ میں، رات و نیاز کیے، جب اٹھنے لگے تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اس بندے نے پیغام دیے تھے کیوں نہیں دے رہے؟ کہا پروردگار شرم آتی ہے کہ اس نے گستاخی کی تیری بارگاہ میں۔ خدا نے کہا نہیں، تو میرا پیغام بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ لے کر جا۔ اب پوچھا کہ پروردگار تیرا پیغام کیا ہے؟ کہا جا کر اس سے کہنا کہ میں اس سے بڑھ کر تجھ پر عذاب کیا نازل کروں کہ میں نے تجھ سے توفیق دعا کو سلب کر لیا، تیری زبان پر میرا نام نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو سلب توفیقات ہوتی ہیں یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہیں عزیزنا محترم۔ انسان تندرست بھی ہے اور حضر میں بھی ہے، لیکن توفیق نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی، یہ سلب توفیقات ہے۔ یا قرآن نہ پڑھنے کی توفیق، پروردگار بعض اوقات انسان کے گناہوں کی وجہ سے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار ہمیں مہلت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکیں۔ بالنیات صادقہ و قلوب طاہرہ، ہمارے دل پاک اور نیت صادق سچی کے ساتھ پروردگار توفیق توبہ عطا فرما، گناہوں کی دیواروں کو ہٹا دے۔ پروردگار ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، ہم روزہ رکھ سکیں، ہم دست دعا بلند کر سکیں، ہم سجدوں کو طلانی کر سکیں، ہم صدقہ اور خیرات کر سکیں، اور یہ توفیقات ہوتی ہیں۔ میں ابھی آ رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے اور تھوڑی جلدی بھی تھی کہ میں جلدی پہنچوں، تھوڑا لیٹ نکلا تھا، تو راستے میں ایک چیک پوسٹ آتی ہے، وہاں پر ایک ہمارے وہی سیکورٹی والے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، مجھے کہتے سید ایک سوال۔ میں نے کہا مجھے نا تھوڑی سی جلدی ہے اور میں پروگرام میں پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، مجھے جلدی سے بتا دیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ میں کہتا نہیں میں بات ہی نہیں سننا چاہتا، مجھے جانا ہے، پھر صحیح۔ اس نے کہا کہ میں کل یہاں نہیں ہوں گا، پرسوں آؤں گا۔ میں نے کہا جلدی سے مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں کہ جو بیوہ ہے اور 5 یتیم بچے اور سید ہیں، تو ماہ مبارک کا راشن چاہیے تھا۔ میں نے کہا ضرور میں کل دوں گا۔ میں نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اور اگر میں نہیں سنتا تو سلب توفیق تھی۔ وی ہیو نیکسٹ کالر ود اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی پاکستان سے فاطمہ علی بات کر رہی ہوں۔
اور سلام یا حسین سلام یا امام زمانہ لبیک یا حسین لبیک یا امام زمانہ. کربلا ٹی وی اور ولایت ٹی وی کی تحقیقات میں اضافے کی دعاؤں کے ساتھ میں متمنی ہوں کہ میری دعوت قبول ہو جائے. بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکوں. میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. السلام علی الحسین والا علی ابن حسین والا اولاد حسین والا اصحاب حسین. تو ساتھ ساتھ میں دعا کروں کہ کل مومنین مومنات کی جن جن پریشانیاں میں بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب کی وہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے اور انہیں ان کی مغفرت فرمائے. تمام عالم اسلام میں جتنے جہاں جن جن ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. دہشت گردوں کو نیز پر نابود کر دے. اللہ جل ولی میرے مرحومین خصوصاً میرے شوہر ان کے اولاد ان کے آبا و اجداد اور میرے والدین ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور جملہ مومنین مومنات کی آبا و اجداد ان کی اولاد کی مغفرت فرمائے. ان کے درجہ علیم میں جگہ عطا فرمائے. وعلیکم السلام. خدا حافظ. جزاک اللہ. اللہ یسلمک پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اس وقت ذریعہ ابوالفضل العباس علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے. امین یا رب العالمین, آمین یا رب. عزیز محترم, عرض یہ کر رہا تھا, یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے, آپ کے راستے میں کھڑی ہے. لیکن بعض اوقات سلب توفیق کیا تھی کہ اگر میں کہتا نہیں جی, اور واقعی مجھے جلدی تھی, میں کہتا نہیں اچھا میں پھر بات جو ہے نا وہ سنوں گا, اور ہو سکتا ہے وہ بندہ ناراض ہو جاتا, دوبارہ جو ہے نا وہ بات ہی نہ کرتا. یہ توفیقات راستے میں اللہ دیتا ہے. اور یقین مانے میں اتنا خوش ہوا, اتنا میں نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دے دی. اور بائی دا وے میں یہ بات عرض کرتا چلوں بڑی خوشی کے ساتھ, عراق ان چند ممالک میں سے ایک ہے کہ جس میں علماء کا بالخصوص سادات کا بہت احترام کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. واقعاً پبلکلی آپ نکلیں لباس کے ساتھ, یہ ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں پر انسان احساس راحتی کرتا ہے, خوشی ہوتی ہے, اور بغیر کسی مطلب جو ہے نا وہ انسان جس جگہ بالخصوص کربلا کے اندر, نجف کے اندر, کازمان میں کہیں پر بھی چلے جائیں, بہت عزت اور احترام سے لوگ جو ہے نا ملتے ہیں, سوال کرتے ہیں, آ کر دعائیں دیتے ہیں, آپ کا امامہ چومتے ہیں. اکثر زری پر کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مومنین کو کہ زری کو چومیں گے اور ساتھ میں امامے پر بھی ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اس کو چومتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ عراق کے لوگ جو ہے نا بہت احترام کرتے ہیں. الحمدللہ سبھی جگہوں پر کرتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر کم, بعض پہ زیادہ. سمپل سی بات ہے, ہمارے پاکستان میں الحمدللہ امامے کا بڑا احترام ہے, لباس کا بڑا احترام ہے, روحانیت کا بڑا احترام ہے. We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بسم اللہ جی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین. السلام علیکم یا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار پنجتن پاک چودہ معصومین کے سب پہ میں ہم سب کی تمام جائزہ جاتی, آمین یا رب. ہم سب کی دلی جائزہ جاتی ہوں, ہماری تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور کرنا, سوائے غم حسین کو غم نہ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارسی کی مجلس ہے باب قبلہ پر ہو رہی ہے, اور اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمارا یہ سلسلہ پروگرامز کا جو ہے وہ 29 شعبان المعظم تک جاری و ساری رہے گا. آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ جی پڑھتے ہیں. اور میری آپ تمام طور مومنین اور مومنات سے خواہش ہے, گزارش ہے, ایک مخصوص دعا ہے, پروردگار اسے مستجاب فرمائے, اور آپ بھی جو ہے اس پر آمین کہیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 یا پروردگار یا خالق کبری خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حیکم یا اللہ پروردگار یا خالق کبری خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حیکم یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں حدیۃ مقبول و منظور فرما پروردگار جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار یا خالق کبری خالق کائنات یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما پروردگار یا خالق کبری خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردگار شہداء کے درجات بلند فرما اجوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما مسافروں کا سفر بے خطر فرما پروردگار جو بے گناہ قید انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما پروردگار والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار مجتہدین عظام علماء کرام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما میرے مالک و خالق باقی ماندہ ایام ماہ شعبان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ماہ مبارک رمضان کی مہمانی عظیم کے لیے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبری خالق کائنات وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ہم اپنے تمام تر معاملات کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پروردگار جو دعائیں مخصوص میرے مالک و خالق تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے مشکلات کو آسان فرما مسائل حل فرما پریشانیاں دور فرما قرضوں سے نجات عطا فرما تمام تر امورات کو خیر و عافیت کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Again, inshallah, tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khada hafiz. روحي أحتاجك أنفاس آيات الحب وأقراك بإحساس أنا بدونك لا دنيا ولا دين فيك أتذوق طعم الحب يا حسين إنك أرسل نغمة لكل الناس آيات الحب وقرأ